नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा आयत नंबर 113 से 115 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला, और अगर ना होता, फज़लुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैका, आप पर, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लहम्मत, यकीनन कसद कर लिया था, इरादा कर लिया था। हम्मा होता है किसी चीज का पुख्ता इरादा कर लेना। लहम्मत, अलबत्ता इरादा कर लिया था, कसद कर लिया था। मुन्नस है ये हम्मत, और आगे चूंकि ताइफतुन मुन्नस है। हम्मत ताइफतुन, इरादा या कसद कर लिया था एक गिरोह ने, मिनहुम, उनमें से, अय्युज़िल्लू का, ये कि वो गुमराह कर दें आपको, या भटका दें आपको, या रास्ते से हटा दें आपको। वमा युदिल्लूना, और नहीं वो गुमराह करते, इल्ला अंफुसहुम, मगर अपने नफ्सों को। वमा यज़ुर्रूनका, और नहीं वो बिगाड़ सकते आपका, या नहीं वो ज़रर पहुंचा सकते आपको, नहीं वो कोई तकलीफ दे सकते आपको, मिन शैइन, कुछ भी। व अंज़लल्लाहु, और नाजिल की है अल्लाह ने, अलैका, आप पर, अल किताबा, किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व अल्लमका, और सिखाया है आपको। अल्लमा युअल्लिमु, तालीमुन होता है एहतमाम के साथ सिखाना। व अल्लमका, और उसने सिखाया है आपको, मा, जो, लम, नहीं, तकुन ताअलम, थे आप जानते, तकुन, थे, ताअलम, आप जानते। वकाना, और है, फज़लुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैका, आप पर, अजीमा, बहुत बड़ा। ला खैरा, नहीं कोई भलाई, नहीं कोई खैर, फी कसीरिन, अक्सर में, या ज्यादा में, या बहुत सो में, मिन नजवाहुम, उनकी सरगोशियों में से। नजवा कहते हैं सरगोशी को, इससे मुराद वो बातें हैं जो मुनाफिकीन आपस में मुसलमानों के खिलाफ करते थे, उसे नजवा, सरगोशियां। मिन नजवाहुम, उनकी सरगोशियों में से, उनमें कोई खैर नहीं है, उनकी अक्सर जो खुफिया मशवरे होते थे उनमें। इल्ला, मगर, मन, जो कोई, आमारा, हुक्म दे, बिसादकातिन, सदका करने का, औ मारूफिन, या अच्छी बात का, अमरे बिल मारूफ जैसे होता है, औ इस्लाहिन, या सुलह कराने का, बैनन्नास, लोगों के दरमियान। इन तीन बातों में नजवा जायज है, सरगोशी करने की इजाजत है। वमन यफ़अल, और जो कोई करेगा, ज़ालिका, ये काम, इब्तिग़ा, चाहने के लिए, हासिल करने के लिए, मर्ज़ातिल्लाहि, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जो ये तीनों काम करेगा, फसौफा, तो अनकरीब, नुतीही, हम देंगे उसे, अजरन अजीमा, अजर अजीम। वमन, और जो, युशाकी की, खिलाफ करे, मुखालफत करे, खिलाफ करे, और रसूला, रसूल के, मिन बादी, इसके बाद, माँ के, तबैयना, वाज़े हो जाए, बैयना या तबैयनु, वाज़े हो जाना, मा तबैयना, जो वाज़े हो जाए, लहू, उस पर, अलहुदा,
ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاف کرے وَيَتَّبِعْ اور وہ پیروی کرے. اتبع یتبع ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا پیچھے چلنا، غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ. سبیل المؤمنین مومنوں کا راستہ، اور غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے علاوہ، مومنوں کے راستے کے علاوہ. نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے، ولا یولی ہوتا ہے پھیر دینا، نولی ہم پھیر دیں گے ہی اس کو، ما جدر تولا وہ پھرے گا، نولیہ ما تولا ہم پھیر دیں گے اس کو جدر وہ پھرے گا، ونسلہ اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم جہنم میں، وساعت اور وہ بہت برا مسیرہ ٹھکانہ ہے. ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ چھوٹا سا رکوع تھا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور رحم آپ پر تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا. یہ اللہ کی خاص حفاظت اور نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام اللہ انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، جیسے ہم نے کل وہ واقعہ دیکھا تھا کہ ایک چور نے جب ایک انصاری کے گھر چوری کی اور پھر اس کا الزام ایک یہودی پہ لگا دیا، تو وہ جو لوگ اس کی حمایت میں تھے انہوں نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اپنے طرف کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل و احسان آپ پر نہ ہوتا، اللہ کا کرم خاص آپ کے اوپر نہ ہوتا، تو ایک جماعت نے تو آپ کو اس طرف مائل کر لیا تھا، اور یہ اندیشہ ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع چور تھا. تو وہ لوگ جو خاص طور پہ طائفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو میں نے بتایا تھا کہ بنو عبیرق کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائیاں پیش کر رہے تھے اور ان کی حمایت میں بول رہے تھے. حالانکہ وہ نہیں بہکاتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، اور نہیں بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ کا خاص کرم ہے، آپ کی خاص حفاظت ہے. اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے. ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے واللہ یعصمک عن الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اللہ نے بہت سے موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جیسے ایک دفعہ ایک یہودی قبیلہ جو مدینے میں 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، تو ان میں سے ایک قبیلے کی طرف آپ گئے تو انہوں نے آپ کے اوپر ایک پتھر گرا کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کر دیا. تو یہ بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور پھر آگے فرمایا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے. یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت نازل فرمائی. کتاب سے مراد تو ظاہر ہے قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد حدیث نبوی اور سنت. یہ نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا علم دے کر اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ احسان فرمایا ہے، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ شورا میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے قرآن دے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان،
آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور ایک اور سورہ قصص کی آیت ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی۔ ان تمام آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے۔ یہ بھی گویا آپ کے عالم الغیب ہونے کی ایک نفی ہے اس میں بھی، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ اتنا ہی علم آپ کو، غیب کا علم بھی اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیتے ہیں وہی آپ کے پاس آتا ہے۔ اور فرمایا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا یہ فضل عظیم ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خفیہ مشورے کیا کرتے تھے، سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی سرگوشی جو ہوتی ہے نا، جو بیٹھ کے اس طرح سے کی جائے کہ دو آدمی بات کر رہے ہوں، تیسری آدمی کو آپ ان کے سامنے بھی بات کر رہے ہوں لیکن آپ ان سے چھپا کے بات کریں، اسے سرگوشی کہا جاتا ہے، اسے نجوا کہا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں اکثر مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہوا کرتی سوائے اس سرگوشی کے جو صدقے کا حکم دینے کے لیے کی جائے۔ الا من امر بالصدقۃ، ایسی بات اگر خفیہ طریقے سے بھی کی جائے کہ آپ بے شک مجلس میں بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی ہیں، آپ کسی شخص سے اگر خفیہ طور پہ کوئی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ فلاں آدمی جو ہے وہ بہت ضرورت مند ہے، آپ اگر اس کو بھی آپ بھی مدد کرتے ہیں اس کی تو اس کا بھلا ہو جائے گا، تو اس طرح کی اگر بات آپ خفیہ طور پہ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الا من امر بالصدقۃ۔ دوسری کون سی بات ایگزمپٹ ہے؟ او معروف، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کی بات کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، وہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اللہ نے اس کو ایگزمپٹ قرار دے دیا، ایک تو صدقہ کی بات کرنا اور دوسرے معروف بات کرنا، اچھی بات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور اچھے کاموں کا تذکرہ کرنے سے، یعنی امر بالمعروف کے، ٹھیک ہے، اور برے کاموں سے روکنے کی۔ ان تین کاموں کے علاوہ انسان کے تمام جو باتیں ہیں اس کے لیے وبال ہی ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس وقت ہم کبھی اکٹھے بیٹھے ہوں، کبھی غور کیا کریں تو ہماری باتیں یا تو کسی نہ کسی کے خلاف ہوتی ہیں، یا اپنی بڑائی میں ہوتی ہیں، یا کچھ خریدنے کے بارے میں، یا کچھ کھانے کے بارے میں، یا کچھ، بس یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی تمام باتیں اس پہ وبال ہی ہیں، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، اپنی بڑائی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی برائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ نکال دیں اپنی باتوں سے تو پیچھے بچے گا کیا؟ پھر تو ہم خاموشی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا وبال ہیں اس کے لیے سوائے اس بات کے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا امر بالمعروف کر رہا ہے، یا نہی عن المنکر کر رہا ہے۔ اور حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے، جو ہے نا امر بالمعروف وہ یہی ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو ہے او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے جو اچھی بات کہے تو وہ ادھر ادھر سے اگر کوئی ایسی بات بھی کر دے جو جھوٹ ہو تو اس کو اس کا گناہ نہیں ملتا۔ مثلا آپ نے کسی میں صلح کرانی ہے، آپ دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا میاں بیوی ہیں،
تو آپ ایک کے پاس جا کے کہتے ہیں نہیں وہ دوسرا جو ہے وہ تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کے لیے بہت، تو اس کی تعریف میں اگر کوئی ایسی آپ بات کر دیتے ہیں جو توریہ کہلاتا ہے، ویسے تو اس طرح کی جو بات ہم کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہے اگر آپ کسی کے لیے صلح کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو ایسی باتوں کی 3 موقعوں پر اجازت دیتے ہوئے سنا ہے کہ ایسی باتیں جو ہم کر دیتے ہیں جو جسے میں توریہ کہہ رہی ہوں۔ ایک جہاد میں کیا ہوتا ہے، جیسے جنگ خندق کے موقع پہ حضرت نعیم بن مسعود نے کیا تھا، ان دونوں میں پھوٹ ڈلوا دی تھی، تو ظاہر ہے وہ بھی جھوٹ، لیکن وہ اسی طرح کا توریہ کہلاتا ہے۔ پھر لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اور میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی صلح کرواتا ہے تو اس میں بھی اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسا عمل بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے خواہش کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا وہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ فرمایا آپس کا فساد تو نیکیوں کو مونڈ ڈالتا ہے، جیسے سر مونڈ دیا جاتا ہے نا، تو نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جب ہم آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں، لوگ جب لڑ جھگڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، جب ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہوں تو انہیں ملا دیا کرو، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی بھلی باتیں اللہ کی رضا کے لیے خلوص اور نیک نیتی سے جو بھی کرے گا وہ اجر عظیم پائے گا۔ تو یہاں 3 باتوں کا ذکر ہے کہ جن میں یہ سرگوشی بھی جائز ہے، ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور دوسرا ہے اصلاح بین الناس، اور بلکہ پہلا ہے صدقہ، دوسرا امر بالمعروف اور تیسرا ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور لیکن مقصد تو کیا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ خلوص نیت، رضا الہی کا حصول۔ یہ کام تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی لوگ کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے بھی ہیں، لوگوں میں صلح بھی کراتے ہیں، لیکن شرط کیا لگا دی؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اجر عظیم ملے گا، ورنہ اگر اس کی نیت کچھ اور ہوگی، صدقہ دیا ہے تو بھی مقصد اگر کوئی اور ہے تو بس وہ دنیا کے لیے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی امر بالمعروف بھی کر رہا ہے تو بھی اس کو نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، اپنی بڑائی، اپنا شو آف بھی ہو سکتا ہے یا دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح صلح کرانے میں بھی بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے، جو خلاف کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو جائے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور پھر وہ کیا کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، یعنی مومنوں کے راستے کی پیروی نہ کرے بلکہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، تو پھر ہم اسے کیا سزا دیں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں
حضرت امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کی ایک تحقیق ہے، انہوں نے پورے قرآن کا بہت مطالعہ کیا اور بہت تلاش کیا کہ کسی طرح وہ قرآن سے اجماع کا معاملہ جو ہے وہ ثابت کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ 300 مرتبہ انہوں نے اس مقصد سے قرآن کی تلاوت کی کہ کہیں میں قرآن میں سے اجماع کا ثبوت پیش کر سکوں، کون سی آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے جس سے اجماع کیا ہوتا ہے کہ کنسنسس آف مسلم اسکالرس، رائے تمام مسلمان علماء کی، ایک وقت کے تمام علماء پوری دنیا کے اگر اکٹھے ہو جائیں کسی ایک بات پہ، اور وہ جو ان کا آپس کا ایسا فیصلہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور کسی بھی مسئلے پہ جس میں بھی وہ کنسنسس ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تو بہت سارے ہمیں اجماع ملتے ہیں، جیسے جب قرآن کو لکھا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق تو راضی نہیں تھے کہ قرآن کو لکھا جائے ایک جگہ پہ، لیکن پھر صحابہ کا اجماع سب کا اس بات پہ ہو گیا کہ قرآن کو لکھنا ضروری ہے کہ اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے۔ تو یہ جو اجماع کے بارے میں حضرت امام شافی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ آخری بار میری نگاہ اس آیت پہ پڑی، سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ۔ یہ جو مومنوں کا راستہ ہے نا، یہ ہے اجماع امت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی جو ہے غلط بات پہ، کسی رانگ میٹر پہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ متفق نہیں ہوں گے میری امت کے علماء کسی غلط بات پہ۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا اجماع جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ سارے علماء ایک بات پہ کبھی بھی متفق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جس بات پہ وہ متفق ہو جائیں وہ اجماع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اس آیت کے بارے میں یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت امام شافی جو ہیں انہوں نے سبیل المؤمنین میں پھر بتایا کہ اجماع کی دلیل یہ آیت ہے۔ اور یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جبکہ ہدایت اس پہ واضح ہو گئی ہے، اور پھر وہ مومنوں کے راستے کی بجائے غیر سبیل المؤمنین کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیتے ہیں؟ نولیہ ما تولیٰ، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں ادھر ہی جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے۔ پھر آخر تو ہمارے پاس ہی آنا، بچ کے کہاں جائے گا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو آخر جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، جو بہت ہی بری جگہ ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی اس لحاظ سے مجھے بہت اپیل کرتی ہے کہ دنیا میں اب ہم دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم سے یا کسی اور سے بھی، یا آپ کے اپنے ذہن میں بھی سوال یہ آتا ہوگا کہ لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے کام ہو جاتے ہیں، اس غلط رستے میں چلتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں اور ان کو دنیا کی ساری چیزیں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ جاتے ہیں شرک کرتے ہیں باقاعدہ، اور وہ واضح طور پہ وہ اللہ کے کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو مل بھی جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے خود بھی سنا، اپنے کانوں سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس تو جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں میں تو داتا صاحب کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں یا داتا مجھے پیسے دے دیتے، مجھے پیسے مل جاتے ہیں۔ تو اس حد تک لوگ شرک کرتے ہیں۔ اول تو یہ نام ہی غلط ہے کہ اللہ کا نام ہے داتا، دینے والا اللہ ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا داتا کوئی اور ہے، اور پھر وہاں جا کے وہ مرادیں مانگتے ہیں، وہاں جا کے وہ کہتے ہیں اولاد نہیں ہے تو اولاد۔ ایک دفعہ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے داتا صاحب سے ملا ہے، تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو جو لوگ یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں ان کی پھر دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ اگر یہ شرک ہے، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اگر یہ شرک ہے تو پھر جب وہ وہاں جائے کوئی کہتا ہے میری 18 سال سے اولاد نہیں تھی، میں فلان دربار پہ گیا، جا کے میں نے اس سے مانگا، وہاں سجدہ کیا، وہاں میں نے ماتھا ٹیکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی۔ تو
اولاد دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نولہ ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کوئی پھرنا چاہتا ہے۔ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے نا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور، دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہی، اکثر لوگ تو ظاہر ہے اگر وہاں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہوں، کچھ نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہاں مساجد بھی ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے وہ صرف دیکھ نہیں جا رہے ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعتاً شرک کرتے ہیں، جو واقعتاً وہاں جا کے ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور دعائیں بھی ڈائریکٹ اس قبر والے ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دعائیں کیوں پوری ہو جاتی ہیں؟ اس لیے نولی ما تولا، اللہ فرماتے ہیں جدھر کوئی جاتا ہے ہم اس کو ادھر ہی لگا دیتے ہیں، کیونکہ بھاگ کے جائے گا کدھر؟ ایک دن تو ہمارے پاس آنا ہے نا، جب ہر چیز واضح ہو گئی، ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو گئی، اللہ نے کھول کے ہر چیز بتا دی، حق واضح ہو گیا، قرآن میں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، انبیاء کے وارث علماء ابھی موجود ہیں، ہمارا دین الحمدللہ ایز اٹ از، جیسے اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حدیث نبوی موجود ہے، ہم سب پہ حق واضح ہے، اس کے باوجود اگر ہم غلط رستے کی پیروی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے، اسے استدراج کہا جاتا ہے، جیسے سورہ قلم میں آتا ہے سنستدرجہم، پھر ہم آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں، ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، ایسا کرنے والے کی رسی اللہ تعالیٰ بھی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے استدراج ان کے لیے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھینچتا ہے اللہ، یعنی پھر بے خبری میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مہلت بڑھاتے رہتے ہیں، پھر وہ جو بھٹکتے چلے جاتے ہیں، فرمایا ہم بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور ہم ان کی سرکشی میں انہیں حیران چھوڑ دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کیونکہ آخر ان کی جو جگہ ہے وہ جہنم بن جاتی ہے، جہنم، وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ہے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، کیونکہ اس کا عذاب تو بہت برا جان کا لاگو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے، وہ ہمیں بصیرت کی آنکھ عطا فرمائے، ہم ہدایت جو ہے وہ ہم پہ واضح ہو، اور ہم جس رستے پہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا رستہ ہے، اس لیے تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی پہلی ہی صورت ہے اس میں ہمیں ایک ایسی دعا سکھا دی ہے، اگر ہم دل سے وہ مانگے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھنا، اور پھر اس رستے سے ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے پھر ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ جو دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں تو اسی لیے سکھائی ہیں کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، ورنہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث نبوی ہے، اور قرآن میں بھی آتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، پھر انسان کیوں شرک کرتا ہے، پھر انسان کیوں غلط رستے پہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے یہ اللہ سے کہا تھا، اگلی کل والی جو آیات ہیں جو اسی کے بارے میں ہیں، جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اس نے سینہ ٹھونک کے کہا تھا کہ یا اللہ میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو ہمیں اس دشمن سے بچنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے، قرآن کو کے ساتھ جڑے رہنے کا یہی مقصد ہے، قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ انسان ہر روز جب اس میں سے کچھ حصہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور ایک ایک آیت پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، تدبر و تفکر بھی ہوتا ہے، تو پھر انسان اپنے لیے عمل کی بہترین راہیں خود تلاش کرتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ نولی ما تولا، یہ آیت لکھ لینی چاہیے ہمیں اپنے دلوں پہ، کہ اگر ہم کہیں غلط رستے کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اگر وہ بات غلط ہے تو ہمیں ان فائدوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ
ہو سکتا ہے کہ یہ استدراج ہو اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے کے مہلت دے کے پھر ہمیں آہستہ آہستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھینچے، تو اس لیے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، کیونکہ جہنم کی آگ بہت بری ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت مانگتے ہیں، ونعوذ برحمتک من النار، اور اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت لگانی تھی، تلاوت ٹھہرے میں لگاتی ہوں۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا